رحم الله من قرأ الفاتحة. ایک مرتبہ سورہ حق اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرمائیں. اس کمیٹی کے صدر محترم مرحوم مغفور ممتاز حسین ابن رضوان علی کے روح سے رمضان علی کے روح سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطهر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین. سادات الخلق اجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہرا و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ورحمۃ اللہ علی آبائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. صلاة الله. عزیزان محترم بزرگان ملت، انتہائے واجب الاحترام علماء کرام، آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں ایک ایسی بارگاہ میں کہ جس بارگاہ میں آنے کا شرف ہر نصیب کو نصیب نہیں ہوتا. ایک ایسے فرش پر کہ جس فرش کو بچھانے والی کائنات کی شہزادی تھی. دنیا اپنے محلوں میں مسندیں بچھا کر لوگوں کو جمع نہیں کر پاتی،
शहजादी ने जमीन पर फर्श बिछाकर पूरी कौम को एक जगह जमा कर दी। बहुत मुख्तसर से वक्त में मलहूस खातिर है ये बात के वक्त बहुत हो चुका। क़िबला बेहतरीन खिताब, आला खिताब की समात आप समात कर रहे थे। बहुत देर नहीं पढ़ना है, बहुत मुख्तसर से वक्त में बात को खत्म कर देना है। अदादारी क्या थोड़ा के चैनल है, 72 चैनल है, इसमें टीवी के जरिए ये प्रोग्राम सारी कायनात में जाएगा। लेकिन याद रखिए ये जब एंगल इस तरफ घूमेगा तो जमाने को ये नजर आएगा कि मजमा मुख्तसर है, लेकिन जो शऊर रखता होगा कि वो पहचान लेगा मजमा मुख्तसर नहीं है, मुकम्मल है। और मैंने कहा इसलिए कि वजह अल्लाह पे आता ही वो है जिसे अल्लाह ने मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमाई हो। ये मुख्तसर मजमा नहीं है, मुकम्मल मजमा है, वो मेरे सामने तशरीफ फरमा है। बहुत मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूंगा कि आपके अज़ान आलिया तक मैं चंद बातें पहुंचा सकूं। हुजूर जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ, कुरान मजीद का सूरह मुनाफिकून, जिसमें खल्लाक़ कायनात मदीने के मुनाफिकों का जिक्र कर रहा है। मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा, मैं मदीने के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं मदीने के काफिरों का जिक्र नहीं कर रहा। कुरान मजीद में उन असरे रसूल में वो मुनाफिक जो मदीने में मौजूद थे, कुरान उनका जिक्र कर रहा। और क्या ही लुत्फ आता है हजूर मोमिनीन के दरमियान बैठकर मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारने का। जो लुत्फ है वो सारी कायनात में कहीं मैसर नहीं होता। बहुत मुख्तसर से वक्त में महसूस कीजिएगा, बहुत तेजी के साथ आप जहां बैठे हैं बैठे रहिएगा, बस तवज्जुहात का तालिब। इरशाद इलाही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। मेरे हबीब, जब ये मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं, एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो चाहता हूं इसलिए कि सवाल करने का भी हक रखता हूं। मेरे हबीब, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू तो कहते हैं, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही कौन दे रहे हैं भाई? मुनाफिक। कुरान का जिक्र है ना, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह भी ये जानता है कि आप उसके रसूल हैं। ये गवाही कौन दे रहे हैं? मुनाफिक। अब आयत आगे बढ़ी, वल्लाहु यशहदु, पर है मेरे हबीब, मैं अल्लाह गवाही देता हूं, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये सारे के सारे मुनाफिक झूठे हैं। भाई आयत एक है लेकिन मैंने दो गवाही सुनाई। आयत एक है, दो गवाही हैं। एक गवाही वो है जो मुनाफिकों ने दी है, और एक गवाही वो है जो अल्लाह ने दी है। मुनाफिक गवाही ये दे रहे हैं, मेरे हबीब, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, नशहदु, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये सारे मुनाफिक झूठे हैं। तो हजूर आयत का तर्जुमा मैंने आपके अज़हान आलिया तक 4 मरतबा पहुंचाया है, लिहाजा 4 मरतबा तर्जुमा आपके जहन तक पहुंचाने के बाद
میرا سوال کرنے کا حق بنتا ہے، یہ جو منافق گواہی دے رہے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ یہ جو منافق آپ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں یہ گواہی جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ سچی ہے نا؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ یقین نہ ہو، جو اپنے کلمے میں یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ محمد اس کے رسول ہیں؟ تو گواہی تو سچی ہے نا، پر اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ بھائی سچی گواہی ہے پر اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت تک کا پیغام یہ دے رہا ہے کہ اللہ جھوٹوں کے منہ سے سچی گواہی بھی قبول نہیں کرتا۔ پتہ نہیں آپ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی گواہی سچی ہے، بھائی گواہی سچی ہے، گواہی سچی ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی تو سچی تھی پر اللہ نے کہا یہ منافق ہے، ان کے منہ سے سچی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، تو قانون کا بنانا اپنی مسجدوں کی میناروں سے چیخ چیخ کر کہتے رہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر جھوٹا ہے لاکھ گواہی دیتے رہو، لاکھ گواہی دیتے رہو، اس لیے کہ اللہ منافق کے منہ سے سچی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ توجہ حضور، بس یہ تمہیدی مراحل سے گزر جاؤ اور اس کے بعد 20 منٹ کی گفتگو اور مجلس تمام۔ محسوس کیجئے گا گواہی سچی ہے، منافقین ہیں۔ مدینے میں 300 افراد تک کی تعداد سامنے آئی ہے جنگ احد میں۔ کس کی حضور؟ منافقین کی۔ دیکھیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کافروں کا ذکر نہیں ہے، منافقوں کا ذکر ہے۔ منافق کہ جس کی زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں منافق۔ یا لفظ بدلوں، جس کی زبان پہ اسلام ہو اور دل میں کفر ہو۔ میں آپ غور نہیں کر رہے، میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے سے قریب کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو آپ سے قریب کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا حضور۔ اچھا یہ دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، پتہ کیسے چلے کہ یہ منافق آ رہا ہے، یہ مومن آ رہا ہے؟ میں توجہ کیجئے گا حضور، اس لیے کہ انسان کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی اسلام کے پاس کوئی پیمانہ، کوئی میزان، کوئی بھی آلہ ایسا نہیں تھا جو یہ پتا کر سکے کہ منافق ہے یا مومن ہے۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو، زبان پہ اسلام ہو، پر ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ بھری ہوئی مسجد میں رسول نے ارشاد فرمایا یا علی حبوں کا تقوی والی بات، بغض کا کفر والی بات، قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا جو علی کا بغض دل میں رکھ کر محمد کی رسالت کی گواہی دے۔ جو دل میں بغض علی رکھ کر رسالت کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے، اسے کیا کہیں گے؟ منافق۔ یہ قرآن مجید کا قانون، منافق۔ حضور یہ گواہی کیا ہے؟ سچی ہے۔ بھائی یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی تو سچی ہے لیکن گواہ جھوٹے ہیں۔ آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا، گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹے ہیں۔ اس کے مطلب یہی ہے نا سیدھا سا کہ جھوٹے گواہوں کی سچی گواہی بھی قبول۔ بہت توجہ، میں بہت دور تک آپ کو سفر کرانا چاہتا ہوں۔ گواہی آج ساری دنیا میں گواہی دی جا رہی ہے، ساری دنیا میں دی جا رہی ہے نا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی ہے نا۔ کم سے کم پہلے تہذیب یہ تھی کہ جب بچہ گھر میں اٹھتا تھا تو والدین سب سے پہلا جو حکم دیتے تھے وہ یہی کہتے تھے بیٹے ابھی اٹھے ہو تو ذرا کلمہ کی تلاوت کر لیجئے۔ البتہ یہ کلچر بدلتا جا رہا ہے، اب بچہ اٹھتا ہے تو کلمے کی تعریف بعد میں ہوتی ہے، پہلے موبائل ہاتھ میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کلچر بدل رہا ہے نا۔ تو حضور کم سے کم اگر ہر انسان اٹھ کر نہ کہتا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کم سے کم مسجد کا مؤذن تو 5 وقت کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی گواہی دینے والا کون ہے؟ گواہ، وٹنس۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھا ہو اسے کہا جاتا ہے گواہ۔ شاہد، توجہ کیجئے گا، جو شاہد ہو، جس نے دیکھا ہو۔ تو مسجد کے مؤذن سے پوچھئے کہ آپ نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت سناٹے میں ہیں آپ، قربان جاؤں میں آپ کے سناٹے پہ حضور۔ بھائی پوچھئے نا کہ آپ نے آخری نبی پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ حضور نہیں دیکھا۔ تو گواہ کیوں بن گئے؟ تو ایک ہی جواب، حضور ہمارے علماء نے بتایا۔ تو علماء سے پوچھ لیجئے کیا آپ نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو گواہ کیوں بن گئے؟ کہ ہمیں کتابوں نے بتایا۔ تو کتابوں سے پوچھئے اے کتابوں کیا تم نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ کہ گواہ کیوں بن گئی؟ کہ ہم سے نہ پوچھئے، ان سے پوچھئے جنہوں نے ہمیں لکھا ہے۔ تو مولوی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو آپ گواہ کیوں بن گئے؟ کہ ہم سے نہ پوچھئے، راوی سے پوچھئے۔ تو راوی سے پوچھا گیا کیا آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہے محمد کے اوپر رسالت کو؟ کیا آپ نہیں دیکھا؟ تو گواہ کیوں بن گئے؟ کہ حضور ایک روایت ہے کہ کیا ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں ایک 10 برس کے بچے نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محسوس ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ اب میرا آپ سے سوال ہے، دعوت ذوالشیرہ کس کے گھر میں ہے؟ جناب ابو طالب کے گھر میں ہے۔ توجہ، پوری توجہ، گھر کے اندر ہے، میدان میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو اپنی خطابت، آج کی تقریر کی خطابت کا سب سے بڑا جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، سنیے حضور۔ گھر کے اندر ہے دعوت ذوالشیرہ، میدان میں نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ موجود ہیں دعوت ذوالشیرہ میں؟ 40 افراد۔ کتنے؟ 40 افراد، 40 لوگ گھر کے اندر، میدان میں نہیں ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو گواہی گھر کے اندر 40 لوگوں کے سامنے دی گئی، اس کے 4 ارب مسلمان گواہ بن گئے۔ ارے قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پہ حضور۔ بھائی عجیب مزاح ہے، عجیب مذاق ہے۔ بھائی جو گواہی 40 لوگوں میں گھر کے اندر دی گئی، اس کے 4 ارب گواہ بن گئے، اور جو گواہی نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جو منافق گواہی دے رہے ہیں میرے حبیب، یہ جو آتے ہیں آپ کے پاس منافق، یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی تو سچی ہے پر گواہ جھوٹا ہے، تمہید ختم ہو چکی۔ اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں اور بنیاد عقیدہ شیعت پر آپ کی نگاہ ہے تو پھر جملہ جا کے سنیے گا۔ جھوٹوں کے منہ سے سچی گواہی اللہ قبول نہیں کرتا۔
لفظ یاد رکھیے گا، جھوٹوں کے منہ سے سچی گواہی اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ کسی صاحب کو بچانے کے لیے تاریخ بار بار ایک روایت لکھی ہے کہ حضور پہلے والے میں تو یہ گواہی دیتی تھی کہ فدیٰ فاطمہ کا حق ہے، لیکن اللہ قانون بنا رہا ہے کہ جھوٹوں کے منہ سے سچی گواہی۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے نا کہ کسی کو سچا ثابت کر دیا جائے، میں آپ کے ذہنوں کو اور قریب کروں، کہیں میری بات میں خم نہ آ جائے اور بات مبہم نہ ہو جائے، آپ کے ذہنوں کو اور قریب کروں گا۔ حضور بھائی فدیٰ کے معاملے میں گواہی کا مطالبہ ہوا کہ نہیں؟ گواہی کا مطالبہ ہوا۔ جناب سیدہ اپنے بچوں کو لے کر آئے، سامنے والے نے کیا کہا؟ اسلام کا سہارا لیا، شریعت کو فرنٹ میں رکھا۔ محسوس کیجئے، اسلام میں بچوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اب کسی بزرگ خطیب کا یہاں اس مقام پر آ کر ایک فقرہ بڑھا، یہ قرآن مجید کو آنکھوں سے پڑھتے ہیں، عقل کے دریچوں سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بچوں کی گواہی رد ہو جاتی تو مریم کی عصمت ثابت نہ ہوتی، اس لیے کہ مریم کی گواہی دینے کے لیے کوئی اور نہیں آیا ہے، مریم کا بیٹا آیا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ میں اور قریب کروں گا آپ کے ذہن، میرا خیال ہے کہ ابھی میں اپنی بات پہنچا نہیں پایا ہوں آپ کے ذہنوں تک۔ اور سنیے حضور، بچوں کی گواہی کا معاملہ ہے، ایک گواہی بچے کی ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن جو رخ میں آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں، یقین جانیے اگر آپ اٹھ کر جائیں گے تو ایک نیا پیغام لے کر جائیں۔ زلیخا نے خطا میں مرتکب ہونے کا ارادہ کیا، یوسف کو 7 تالوں میں بند کیا، خطا میں مرتکب ہونا چاہتی تھی۔ یوسف نے کہا میرا پروردگار دیکھ رہا، توجہ، پروردگارا تو ہی میری حفاظت کرنے والا۔ آواز آئی یوسف آپ باہر کی طرف جائیے، دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ نبی ہے یوسف، 7 دروازے، ایک کے بعد پھر ایک برآمدہ، اور اس کے بعد پھر ایک دروازہ، پھر ایک برآمدہ، پھر ایک دروازہ، پھر ایک برآمدہ، پھر ایک دروازہ۔ محسوس کیجئے گا، یوسف دروازوں کی طرف چلتے گئے، دروازوں کے تالے ٹوٹ کے زمین پہ گرتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ سارے مسلمان فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی تالا نبی کو نہیں روک سکتا۔ میں کہوں گا مسلمانوں تمہیں شک نہیں ہوا کہ نبی کی آمد پر دروازے کیسے کھلتے چلے گئے؟ بھائی کسی کو کوئی اعتراض ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ لیکن حضور میرا نتیجہ فکر یہ نہیں ہے، میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ سنیے گا۔ جیسے ہی یوں آخری دروازے کو عبور کیا تو دروازے کے باہر ادھر جو برآمدہ تھا، جو گیلری تھی، جو صحن تھا، جو کمپاؤنڈ تھا، وہاں زلیخا کا شوہر کھڑا۔ زلیخا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو الزام یوسف پر رکھ دیا۔ توجہ، پوری توجہ۔ یوسف نے کہا میں بے خطا ہوں، تو شوہر نے کہا نا کہ کوئی گواہ جو 7 تالوں میں بند ہے، وہ گواہ کہاں سے لائے؟ ہم اور آپ پریشان ہو کر یہی کہتے ہیں نا حضور میں تو 7 تالوں میں تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ یہ وہ کہتے ہیں جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ من اللہ کا یوسف کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ یوسف کہہ رہے ہیں گواہ ہے میرے پاس، تو کہا لائیے گواہ۔ اب یوسف نے دستور دیا کہ پروردگارا میرا گواہ تو ہی ہے، تو ہی بتا کہ میں گواہی کے لیے کسے کہوں؟ کہ یوسف آپ گھبرائیے نہیں، بس اتنا کہیے کہ زلیخا کی بہن کو بلائیے، اس کی آغوش میں 2 برس کا بچہ ہوگا، بس اس کی طرف اشارہ کر دینا یہ میرا گواہ ہے نا؟ یہی ہے کہ نہیں تاریخ؟ لیکن سنیے میں جو نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں، محسوس کیجئے گا، یہی ہے۔ یہ بلایا گیا، بچے کو جب قریب آیا تو یہ زلیخا مطمئن ہے کہ یوسف نے ایسے کو گواہ بنایا جو بول ہی نہیں سکتا، لہذا اب میں مطمئن ہوں کہ اب میرا جرم جو ہے وہ ثابت، لیکن بچہ ہے کہ گویا ہوا پہلے نبوت پر سلام کیا، وہ گواہی نہیں دی ہے۔ توجہ، بچے نے گواہی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یوسف بے خطا ہے۔ حضور پوری توجہ، یوسف نے گواہی، بچے نے گواہی نہیں دی،
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یوسف بے خطا ہے. بچے نے ثبوت دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہگار. گواہی مانگنے والے نے تحقیق کی، دیکھا کہ دامن پیچھے سے پھٹا ہے، سمجھ گیا کہ یوسف بے خطا ہے، گواہی کو قبول کر لیا گیا. لیکن ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہ یہ تو بچہ ہے اس کی گواہی نہیں مانیں گے. بھئی ایکسیپٹ کیا نا، تو یہ تو ثابت ہو گیا بھری ہوئی بزم میں کہ یوسف بے خطا ہے. لیکن اس کے بعد کا منظر سنیے، اگر جاگ رہے ہو تو اس جملے کا حق ادا ہو جانا چاہیے. حضور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ گواہی لینے والے نے گواہی تو لے لی اور یہ بھی مان لیا کہ یوسف بے خطا ہے، پر یہ کہنے لگا کہ یوسف یہ تو ہم سمجھ گئے کہ تم بے خطا ہو، لیکن ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے، تمہیں زندان میں ڈالیں گے، اس لیے کہ کہیں مصر میں ہمارے گھرانے سے چہرے سے نقاب نہ اتر جائے. اب سمجھ میں آیا، بچوں کو کیوں لوٹایا گیا؟ کہیں مدینے میں ہمارے چہروں کی نقاب. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کو. جیتی جاگتی سلوات بھیجیے محمد والے کو. حضور بس ایک فقرہ اور بات ختم ہو جائے. بچوں کی گواہی کو اس لیے لوٹایا گیا تاکہ کہیں ہمارے چہروں سے نقاب نہ اتر جائے. معاملہ کس چیز کا ہے؟ فدق کا. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فدق کیا ہے. اگر میں ابھی جوانوں سے پوچھوں فدق کیا ہے تو بس ایک ہی جواب، باغ کا نام ہے نا. اب یہ بچے باغ جب لفظ آتا ہے نا تو وہی ذہن میں آتا ہے جیسے انہوں نے باغ دیکھے ہیں، ایسا باغ ہوگا، ویسا باغ ہوگا. معلوم ہے سن 7 ہجری میں جناب سیدہ کو فدق دیا گیا. بہت تیزی سے اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا میرے ساتھ رہیے گا. سن 7 ہجری میں فدق کس کو ملا؟ جناب سیدہ کو. سن 11 ہجری میں رسول چلے گئے. 11 ہجری میں جناب سیدہ سے فدق یہ کہہ کے لیا جا رہا ہے کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. ذہن آمادہ ہیں تو حضور میں چھننے کے بعد کی بات نہیں پڑھنا چاہتا، میں چھننے سے پہلے کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ آمادہ نہیں ہیں حضور. فدق چھننے کے بعد کا تذکرہ میں بہت بعد میں کروں گا. پہلے فدق چھننے کے کانسیپٹ کو سمجھیے، اس سے پہلے کیا ہے. جناب سیدہ کو ملا ہے سن 7 ہجری میں. چھینا کون سی ہجری میں گیا ہے؟ تو میرے ساتھ بولیے، 11 ہجری میں نا. جناب سیدہ کے پاس کتنے سال رہا؟ 3.5 سال یا تقریباً 4 سال. فدق کی انکم کیا ہے؟ اہل تشیع نے جو لکھا ہے شیعت کے یہاں، فدق کی انکم 1,20,000 درہم ایئرلی. کتنی؟ 1,20,000 درہم ایئرلی. اور اہل تسنن کے یہاں فدق کی انکم جو تھی سالانہ انکم وہ کتنی تھی؟ 40,000 درہم. آپ 40,000 پہ بات کیجئے، میرے ساتھ رہیے گا بھائی، اکنومی کو سمجھنے والے افراد بیٹھے ہیں. 40,000 درہم سالانہ. منتھلی کتنے ہو گئے؟ 40,000 کو اگر 12 میں ڈیوائڈ کیا جائے تو تقریباً 3,500 درہم، 4,000 درہم یا 3,500 درہم کے آس پاس ہے نا. یہ ہے کہ نہیں؟ 3,000 مان کے چلیے آپ. 3,000 درہم جناب سیدہ کے گھر میں مہینے کے تھے. کتنے؟ جتنے سناٹے میں آپ بیٹھے ہیں یقین جانیے اگر ہر کوئی سننے کے عادی ہیں، یہ پہرا جو آپ کی خاموشی کا ہے یہ ٹوٹے گا. اس لیے کہ میں حق کے جملے آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں. محسوس کیجیے کتنے ہزار درہم منتھلی ہو گئے؟ 3,000. کس زمانے میں؟
اس زمانے میں 3000 درہم مہینہ جناب سیدہ کے گھر میں آتا ہے، جس زمانے میں 500-600 درہم میں پورا مہینہ اچھے سے گزر جاتا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تو کتنے بچ رہے ہیں؟ 2500۔ آپ 2000 بتائیں، 2000 کا 2000 نہیں 1500 مانیے، 1500 بچ رہے ہیں۔ اب اگر آپ یہ جملہ سمجھ گئے تو اب جملہ سنیے۔ جس کے گھر میں حضور اس وقت کی اکنومی دیکھیے، جب پورے دن کا گزارا 102 درہم میں ہو جاتا ہے، جب مہینہ جو ہے میں نے بہت بتایا 500-600 درہم میں مہینہ گزر جاتا ہے، اس زمانے میں 3000 درہم جناب سیدہ کے گھر میں آ رہے تھے۔ اب اگر جاگ رہے ہو تو جملہ سنیے۔ جس کے گھر میں 3000 منتھلی درہم آتے تھے، اس کا شوہر مزدوری کرنے جاتا تھا۔ ارے بہت سناٹے میں ہیں آپ بھائی۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا حضور جس کے گھر میں پہلے ہی آ رہا ہے وہ مزدوری کرنے کیوں جا رہا ہے؟ کیا جناب سیدہ یہ رقم مولائے کائنات کو نہیں دیتی تھی؟ کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ بدعت سے جتنی بھی انکم ہوتی تھی وہ سارا پیسہ جناب سیدہ مدینے کے یتیم اور بیواؤں میں بانٹ دیتی تھی۔ ارے اگر جاگ رہے ہو تو جملہ سنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھیننے والے نے خالی زہرا کا حق نہیں چھینا، یتیم کے منہ کا نوالا۔ چھیننے والے نے بھائی بہت تیزی کے ساتھ، حضور وقت بہت کم ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ ایک میرا ساتھ دے رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جسے پڑھنا میرے لیے امر مشکل ہے۔ حضور کتنا ہے؟ مدینے کے یتیم اور غریبوں کا وظیفہ جاتا ہے۔ پہلا پیغام قوم شیعت کے لیے کہ جب تمہارے گھروں میں انکم ہونے لگے اتنی کہ تمہارے گھر کا گزارا ہونے کے بعد بچنے لگے تو اسے جمع نہ کرنا، قوم کی خدمت میں خرچ کرنا۔ ارے جناب سیدہ کا پہلا پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے بڑھ کر میں جملہ سنا کے جا رہا ہوں، سنیے حضور۔ حضور کیا کہہ کے چھینا؟ یہ بیت المال ہے۔ بیت المال کیا ہے؟ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بیت المال کیا کہہ کے چھینا؟ بیت المال۔ بیت المال کیا ہے؟ ایک ایسا بینک کہ جس میں اسلام کا پیسہ جمع ہوتا ہے، ملکیت جمع ہوتی ہے، مال جمع ہوتا ہے، اور اس مال پر ہر ضرورت مند کا حق نہیں ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان کا حق نہیں ہوتا ہے، صرف ضرورت مند مسلمان کا حق ہوتا ہے، یعنی یتیم کا، غریب کا، مسکین کا، بیوہ کا۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، بیت المال یعنی یتیم کا، مسکین کا، غریب کا، بیوہ کا۔ حضور چھیننے والے نے کس کا سہارا لے کے چھینا؟ بھائی بہت سناٹے میں ہیں آپ۔ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے لوٹا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یتیموں کے نام پر اپنے بینک بیلنس بھر لیا جائے۔ ارے پتہ نہیں جملہ پہنچا گا یا نہیں پہنچے گا، میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے آپ؟ میں اور آسان کر رہا ہوں گفتگو، اور آسان میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ حضور کیا کہہ کے چھینا؟ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، نعوذ باللہ کہ یہ بیت المال تھا، یعنی یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا حق تھا، تو سن 40 ہجری میں فقیر شام کے زمانے میں باغ فدق کا بینامہ 3 لوگوں کے نام ہوا، خود معاویہ کے بیٹے یزید کے نام، عمرو ابن سبم کے نام اور مروان کے نام۔ چھینا کیا کہتا ہے؟ کیا کہہ کے چھینا تھا؟ یتیموں کا، غریبوں کا، اور بینامہ کس کا؟
اپنے رشتہ داروں کا. اس کا مطلب یہ جو یتیموں کے مال پہ اپنی اولاد کا بہانہ کرے وہ بنی امیہ. میرے ساتھ نہیں ہو. میرے ساتھ ہے نا, میرے ساتھ ہیں تو میں اور ہمت کر رہا ہوں اور پڑھنے کی. حضور سنیے گا بہت تیزی سے میرے ساتھ رہیے. سن 40 ہجری میں 3 لوگوں کے نام فدق کا بیانامہ ہوا. کس کا نام ہوا؟ عمرو ابن سوبم, یزید کے نام اور مروان کے نام. ٹھیک ہے, باغ آتے بڑھتی گئی. 80 ہجری میں اسے واپس کرنے کی کوشش کی گئی. 100 ہجری میں پھر چھینا. حضور چلتا گیا. اب کہاں ہے؟ سعودی عرب. مدینے سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ, حجاز اور مدینے کے درمیان. ٹھیک ہے, اس وقت کی بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق تھا, لیکن سعودیہ کے لیے اب بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق نہیں ہے. اب اس کے پاس اپنے تیل کے کنویں ہیں, انکم سورس کے دوسرے ذریعے ہیں. اب لوٹا دے. میرے ساتھ نہیں ہے بھائی آپ, بھائی اب لوٹا دے, اب لوٹا دے. کہ نہیں لوٹائیں گے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اب لوٹا دیا تو پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. جھوٹوں کو سچا بنانے کے لیے قبضہ بیٹھا ہے. تو کس کے پاس ہے؟ سعودیہ کے پاس. کس کا حق تھا؟ جناب سیدہ کا. کس کا کہہ کے چھینا گیا؟ یتیموں کا, غریبوں کا. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کا حق تھا تو کھا کون رہا ہے؟ ارے بھائی بہت سناٹے میں. ہاں, سعودی کھا رہا ہے نا. تب حضور اٹھائیے صحیح بخاری اور صحیح بخاری میں حدیث, رسالت مآب کی حدیث, کہ جس نے یتیموں کا حق کھایا وہ جہنم میں غی کے کنویں میں پھینکا جائے گا. تو یہ سعودی کو مسلمان کہاں سے ثابت کر رہے ہیں جو کھانے والے؟ یہ اللہ بدل کو حضور اگر اب بھی جملہ نہیں پہنچا, اگر آپ اور اس سے بڑھ کر سننا چاہتے ہیں تو پھر میری خطابت کا جملہ سنیے. حضور اس وقت کھانے والا ہے سعودی مال حرام. اب سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی کافروں کی طاقت کے خلاف سعودی عرب نے کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حرام کھانے والا حق کی حمایت نہیں کرتا. کوئی ایک طاقت ہے کیا کہا حضور؟ تو حضور یہ فدق چلا رہا, لیکن حضور اب میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی. اس حق کو ادا کیا جائے گا, لیا جائے گا. وہ لے گا کہ جس کی نظر کرم پر ہم زندہ ہیں, وہ کہ جس کے انتظار میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. وہ جب آئے گا تو ایک نظام, ایک عدالت قائم کرے گا. کافروں کو, منافقوں کو, غاصبوں کو سزا دے گا, مومنوں کو قریب کرے گا, گلے سے لگائے گا. توجہ کیجیے گا. اور پھر ایک عدالت قائم کرے گا. اب جو یہاں بیٹھے وہ اس جملے کی کیفیت کو محسوس کرے گا. امام جب آئیں گے, حضور جس امام کے زمانے میں آپ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک جملہ اور مجلس تمام, بس آخری جملہ. وہ ایک نظام عدالت قائم کریں گے. یہاں بزرگان قوم بیٹھے ہیں, جوانوں ان سے پوچھئے گا. جنہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے ان سے پوچھئے, جنہوں نے مجلسوں میں سنا ہے ان سے پوچھئے گا. جو مجلس سننے کے عادی ہیں وہ اس فکرے کا لطف لیں گے. امام جب آئیں گے کہ نظام عدالت قائم کریں گے. مثال کیا دی جاتی ہے اس عدالت کی, نظام کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. یہی ہے نا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. ہے کسی میں ہمت جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو کہ کسی جنگل میں ہو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے ہو؟ اللہ بدل تو شیر کی بغل میں بکری کھڑی اور وہ شکار ہی نہیں کر رہا ہے. یہ پڑھنا آسان ہے, اس کی کیفیت کو سمجھیے. سنیے, یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں وہ اس نوعیت کو فکر کریں. جو شیر کے بارے میں ذرا سی بھی نالج رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیر کبھی بھی شوق کے لیے شکار نہیں کرتا. شیر ضرورت کے لیے شکار کرتا ہے.
میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، شیر کبھی بھی شوق کے لیے شکار، اور جو شوق کے لیے شکار کرتا ہے وہ شیر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا یہ آپ کے ذہن میں ذمہ داری ہے۔ شیر ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے شکار کرتا، اور شیر کے لیے یہ جرم بھی نہیں ہے، شیر کے لیے یہ جرم نہیں ہے کہ وہ شکار کر کے کھائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی طینت ہی یہ رکھی ہے۔ توجہ توجہ۔ لیکن بکری اس کی بغل میں کھڑی اور وہ شکار نہیں کر رہا ہے۔ وجہ، اب جو شیر کے بارے میں نالج رکھتے ہیں وہ جملے کا لطف لیں گے۔ شیر شکار کب کرتا ہے؟ جب وہ بھوکا ہو۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، بکری بغل میں کھڑی ہے اور وہ شکار نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ایمان کا نظام عدالت یہ ہوگا کہ ایمان کی حکومت میں جانور بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ لفظ بدل رہا ہوں، لفظ بدل رہا ہوں بھائی، لفظ بدل رہا ہوں۔ اس سے آگے سنیے، حضور شیر تو شیر ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، اس کی طینت میں، اس کی فطرت میں ہر بہادر شخص کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے ڈرپوک بزدل جانور کون سا؟ بکری۔ بز کہتے ہیں بکری کو، اسی لیے ہر ڈرپوک آدمی کو کہتے ہیں بزدل، یعنی اس کا دل بکری کے دل کی طرح ہے نا بھائی۔ دنیا کا سب سے ڈرپوک بزدل جانور ہے بکری۔ یہ بکری میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ شیر کی بغل میں آ کے کھڑی ہو گئی؟ اور ایک بہت سمجھاتے نہیں ہاں، یا تو آپ کانسیپٹ سمجھنا نہیں چاہتے کہ میں سمجھا نہیں پا بھائی، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا نظام عدالت یہ ہوگا کہ کمزور بھی اتنا بھروسے میں ہوگا کہ مجھے نقصان دینے والا کوئی نہیں۔ بھائی کمزور بھی سر اٹھا کے جینے والے ہوں گے۔ حضور سنیے، تو شیر ہے، شکار نہیں کر رہا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجیے، ضرورت ہے شکار، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن شکار نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے حضور ضرورت ہے شکار نہیں کر رہا، اس کا تو پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ یا یہ کہیں گے مولانا یہ تو آنے والے زمانے کی بات ہے، کیا پتہ مشیت کا ارادہ بدل جائے؟ کچھ ایسا بتائیے جو گزر گیا ہو، جو ہو گیا ہو۔ تو آئیے سنیے، ایک زندان ہے، نابینا شیر ہے، چند روز سے بھوکا رکھا گیا ہے، امام کو زندان میں پھینکا گیا ہے۔ شیروں کو محسوس ہوا کہ غذا آئی، سر اٹھایا اور حملہ ور ہوئے، لیکن خوشبو امامت کو محسوس کیا تو سر جھکاتے ہوئے چلے گئے۔ میں اب بھی آپ جملہ نہیں سمجھے، میں اور آپ کو بریف کر رہا ہوں بھائی، نابینا ہے، اندھے ہیں، لیکن ایمان کو پہچان لیا۔ تو زندان کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایمان کو پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، خون کی طہارت کی ضرورت۔ پہلی گواہی تو یہ دے جا رہی ہے، تو محسوس کیجئے گا حضور نابینا شیر ہے۔ بس آخری بات ہے، بھوکے ہیں، بھوکے، امام کو زندان میں پھینکا گیا، شیروں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز آئی ہے، سر اٹھایا اور حملہ ور ہوئے، خوشبو کو محسوس کیا اور سر جھکتے ہوئے چلے گئے۔ میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، شیروں نے سر اٹھایا، امامت کی خوشبو کو محسوس کیا، سر جھکتے ہوئے چلے گئے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے حضور شیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سر نہ جھکائے۔ نہیں، آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا ہے بھائی، یہی کہتے ہیں نا شیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سر نہ جھکائے، لیکن زندان کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ شیر ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم کے سامنے سر جھکا دے، اس لیے کہ سر کو نجس جانور اٹھایا کرتے ہیں، سر کو نجس جانور اٹھایا کرتے ہیں۔ لیکن حضور بھوکے ہیں، بھوکے ہیں، غذا ان کی ضرورت ہے، لیکن امام پر حملہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور شیر ہوتا ہی وہ ہے جو امامت پر اپنا شوق نہیں، اپنی ضرورت قربان کر دے۔ نہیں، آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا۔ جو امامت پر اپنا شوق نہیں، اپنی ضرورت قربان کر دے۔ اگر یہ جملہ آپ کے نفسوں کو نہیں جھنجھوڑ سکا تو پھر سنیے، ایک شیر جسے حسین کربلا میں لے کر آئے،
القمہ میں کھڑا ہے، پیاسا ہے، چلو میں پانی ہے، پیاسا ہے، پانی ضرورت ہے، لیکن غازی نے چلو پھینک دیا تاکہ زمانے کو بتا سکے کہ علی کا شیر ہے ہی وہ جو امامت پر اپنی ضرورت کو قربان کرتے۔ آپ غازی ابو الفضل العباس کی درگاہ میں بیٹھے، دل تو چاہتا یہ ہے کہ غازی کے مصائب پڑھے جائیں، لیکن ابھی اسی مجلس کے بعد ایک تابوت برآمد ہوا، آپ زیارت کریں گے، انتظار کیجیے، اس کا تابوت کا انتظار کیجیے جس نے در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اپنے بابا کا بہت انتظار کیا۔ کوئی اور نہیں، حسین کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ۔ بہت دیر مصائب نہیں، 2 فقرے مجلس تمام ہو گئے۔ کس نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنے بابا کا بہت دیر انتظار کیا؟ جانے سے پہلے بھی کہتی تھی بابا نہ جائیں، اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ زندہ پلٹ کر نہیں آیا۔ میں اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن 2 فقرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زمین کربلا پہ کسی نہ کسی صحابی نے یا کسی بی بی نے یا کسی ماں نے امام سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا، اور جس نے بھی سوال کیا ہے امام حسین نے ہر اس شخص کا جواب دیا ہے۔ لیکن سنیں گے، کربلا کی واحد ذات جناب سکینہ ہیں کہ جن کے سوالوں کا جواب بہت دیر تک نہیں ملا۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کی مظلومیت۔ پہلا سوال، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ ایسے خدا کے واسطے میں نفسیاتی جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال بی بی کا، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ امام بہت دیر تک خاموش رہے۔ یہ سوال معلوم ہے کب کیا گیا؟ راہ کوفہ پر۔ صاحب امواج البقا لکھتے ہیں کہ جب امام راہ کوفہ پہ تھے اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو امام نے جناب مسلم کی یتیمہ کو اپنے قریب بلایا۔ شہزادی سکینہ پہلو میں کھڑی ہوئی، مسلم کی یتیمہ کے سر پہ دست شفقت رکھا اور کہا میری لاڈلی گھبرانا نہیں، ابھی چچا زندہ، میری لاڈلی پریشان نہ ہونا، ابھی حسین زندہ۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا آج میری بہن کو اتنا پیار کیوں کیا جا رہا؟ تو امام نے جواب میں ایک جملہ کہا، میری لاڈلی آج تیری بہن یتیم ہو گئی۔ تو شہزادی نے تڑپ کر کہا، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیفیت کہاں تک آئے گی۔ پھر اس کے بعد کا بابا اگر میں یتیم ہو گئی تو کیا مجھے بھی ایسے ہی پیار کیا جائے گا؟ میں کہوں گا بیوی، ارے جب آپ یتیم ہوگی تو کسی کا دست شفقت نہیں، شمر کا تماچا، آپ کا رخسار۔ اللہ اکبر، جزاک زہرا، خدا کو امام علیہ سوائے خاندان اہل محمد کے بطولہ سنتے جائیے گا۔ ایک سوال بابا صاحب، ایک سوال بابا سے، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ سنیں گے۔ ایک سوال ماں سے، جناب سکینہ نے اپنی والدہ سے سوال کیا، ایسا سوال کہ جس کا جواب بہت دیر تک نہیں ملا۔ وہ کون سا سوال ہے؟ شہادت امام حسین کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد جب لعین نے حکم دیا کہ سب کے سر کاٹ لیے جائیں، اور سب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اور جب سب کے سر آ گئے تو ملعون نے کہا کہ حسین ایک ششماہے کو بھی لے کر آئے تھے، جو اس کا سر لائے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ بس جملہ اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نیزے والے نیزے لے کے چلے، جہاں زمین میں شک پاتے تھے وہی نیزہ مارتے تھے۔ صاحب امواج البقا نے لکھا کہ ان نیزے والوں کو جس بی بی نے سب سے پہلے دیکھا اس بی بی کا نام ہے سکینہ۔ چاہے ان نیزے والوں کو دیکھا تو اماں رباب کا شانہ پکڑا اور قیامت کا سوال کیا، اماں انہوں نے سب کچھ کو لوٹ لیا ہے، اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جیسے ہی جناب رباب نے دیکھا
کلیجہ تھام لیا اور ایک فکرہ کا زینب میرے بچے کی خواہ. اللہ اکبر. خدا کوئی کا بسا کری فکر آزادارو. ایک بہن کی کیفیت پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں بی بی کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جناب سکینہ کی مظلومیت پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں. ایک جناب سکینہ ہے, ایک جناب رباب ہے, ایک جناب زینب ہے. جب نیزہ زمین میں جاتا ہے تو سکینہ اپنے نگاہیں نیزے پہ جما لیتی ہے یہ سوچ کے کہ یہ ڈھونڈ کیا رہے ہیں. رباب کلیجہ تھام لیتی ہے, زینب مقتل کرتی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ اب جو لئیم نے نیزہ مارا سکینہ کی نگاہیں نیزہ پہ تھی. نیزہ اصغر کے جسم میں پیوست ہوا. اب جو نیزہ مار آیا بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا تڑپ گئی. اماں میرا 6 مہینے والا سا, اماں میرا بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رجب میں قضا ہے اگر یہ سوچ کرو کہ زندان کی شہیدہ کا تعلق ہے وہ جو زندان میں اس کا تعلق ہے جسے وطن جانے کا بڑا ارمان. اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی اماں ہم کب وطن جائیں. اس کا تعلق ہے کہ جسے ایک بیمار بھائی نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنی بہن کو زندان شام میں دفن. وہ بھی کہ جس کے آخری وقت تک کانوں سے خون ٹپکتا رہا, جس کی زمین کربلا سے زندان شام تک رخساروں کی رنگت بدلتی رہی. ہر وقت یاد کرتی تھی اے چچا